अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज की नशिस्त में मैं एक अपना खुद का फिर से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। और ये हम कंटिन्यू भी है एक किस्म का, जो हमने पिछली दफ़ा टॉपिक पे बात की थी, इल्म और हया के बारे में। और एक स्टोरी है। आज मैं सोचती हूँ या उसको रिकैप करती हूँ तो फ़नी लगती है, लेकिन उस वक़्त ज़रा मुश्किल था। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी इसका बता दूं कि क्या इसके पीछे वजूहात थी कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। अक्सर दरअसल मैं जब 8 साल की थी तो मेरी मामा बीमार हो गई। उनको बाइपोलर डिसीज़ थी और वो तकरीबन 30 साल तक रही उनको। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्री हैं इससे। काफ़ी मेहनत लगी उस पे, लेकिन उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, 8 साल की, जैसे मैंने बताया। तो हम यहाँ पाकिस्तान से जर्मनी आ चुके थे। और हमारी फैमिली में ऐसा कि हम मेरे 3 भाई हैं, तीनों बड़े हैं, और मेरे पापा हैं और मेरी मामा हैं। और बाकी जो भी इंसान फैमिली में आया वो भाई मर्द ही हजरात होते थे ज़्यादा। तो हमारी वो मम्मा की बीमारी की वजह से उनका सोशलाइजिंग भी ख़त्म हो गया था। तो मेरे इर्द गिर्द ज़्यादातर मर्द ही होते थे। तो मैं मेरे लिए ऐसा भी होता था कि जो जैसे आप लड़कियों के मौजू होते हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं मामा के साथ वैसे शेयर नहीं कर पाई जैसे नॉर्मली होना चाहिए। तो इसके सिलसिले में ये जो मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक है, पीरियड्स का टॉपिक है, वो भी इसके अंदर आया। 10 साल की थी जब मेरे पीरियड शुरू हो गए। तो पहले तो पता ही नहीं था कि है वो कह रहा है। मामा ने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी बस, और फिर ज़्यादा हमने उसके ऊपर बात भी नहीं ज़्यादा की। और बस इंस्ट्रक्शन में ये शामिल था, और ये मुझे सिर्फ अपनी फैमिली में नहीं नज़र आया, ये पाकिस्तान में मैं जाती थी तो मुझे ऐसा मिलता था सोशल एनवायरनमेंट, कि आपने इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी, आपने सिर्फ अपनी सफाई का ध्यान रखना है। और कुछ इंस्ट्रक्शन मिले जैसे कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना, या मसले को हाथ नहीं लगाना। और और ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो मुझे पेश आई थी उस वक़्त, कि इस पाबंदी की वजह से कि मैं अपने भाइयों के साथ, अपने अब्बू के साथ इस टॉपिक को शेयर ना कर पाई। वो होता था, वो उनको पता ही नहीं था काफ़ी साल के मुझे पीरियड्स आ चुके हैं। और इसके जो मसले डेली लाइफ में थे वो उसमें से एक ये था कि नमाज का। अ, हमारी फैमिली में बड़ों की हमेशा ये कोशिश होती थी कि चलो नमाज पढ़ें, इकट्ठे पढ़ें। तो उस वक़्त मुझे ये था कि भई मैं झूठ बोलूँ, या मैं झूठ बोलती भी थी क्योंकि मुझे ये सिखाया गया कि इसके बारे में बात नहीं करनी। तो उसका नतीजा ये निकला कि जब सारे नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं छुपने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ना नमाज़ पढ़े सबके साथ। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैंने झूठ-मूठ की नमाज़ साथ पढ़ ली ताकि मुझे बताना ना पड़े। और काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ कि रोज़ों के वक़्त मुझे साथ उठना पड़ा ताकि दूसरों को पता ना लगे। फैमिली के, मैं अभी छोटी फैमिली की बात कर रही हूँ। तो वो काफ़ी साल ऐसे चला। तो जब मैं जिस बड़ी होती गई तो आई वॉज फेड ऑफ इस सब से भी। तो एक दफ़ा मैंने, पता है मुझे याद पड़ता है कि एक मेरे भाई फिर आए और कहा चलो अब नमाज पढ़ते हैं, आ जाओ। तो मैंने उनके सामने बोल दिया आई हैव माई पीरियड्स, मैं नमाज नहीं पढ़ रही। वो अचानक से मैंने एकदम से बोल दिया, किसी ने इसका, मुझे भी नहीं था अंदाज़ा कि मैं ये करने जा रही हूँ। लेकिन इस ऐसा वक्त आया कि मैंने बोल दिया। ही गॉट फ्रीज्ड। उनके लिए ये सिचुएशन बहुत क्या हो रहा है, क्या हुआ है और क्या कहा है मैंने। तो वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहे और शॉक्ड में थे। और फिर उन्होंने कहा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ऐसे उन्होंने जवाब दिया ना। तो फिर उसके मैंने भी जवाब दिया कि भाई फिर आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद किसी ने मुझे कभी नहीं पूछा कि नमाज पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही। तो अब मैं पीछे जाके सोचती हूँ इस सिचुएशन को, तो देखती हूँ भाई कितना मुश्किल था ये कहना। और इतना मुश्किल क्यों था, और क्यों, किस वजह से। जाहिर है मेरी मम्मी बीमार थी तो इसकी वजह से इसका भी इम्पैक्ट था कि वो कम्युनिकेट वैसे नहीं हो सकी चीज़ें जैसी होनी चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा है फैमिली में कि देयर इज़ अ बैरियर भाई इस चीज़ों के ऊपर बात करने में। तो
میں نے بھی اپنی لائف میں اس کے اوپر پھر کافی سرچ کیا اور دیکھا، تحقیق کی کہ بھائی اس کا کیا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کلچرل ڈائمینشن بھی بہت آتی ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، صرف دینی لحاظ سے نہیں، کلچرل وائز بھی ہمیں ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی پابندیاں شاید زیادہ لگ جائیں جو ہونی شاید نہیں چاہیے۔ اور میرے لیے یہ ایکسپیرئنس یہ ایسا رہا ہے کہ کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں جب آپ اس کے اوپر اوپنلی کمیونیکیٹ کریں، رسپیکٹ فلی، یہ نہیں کہ بھائی آپ اس کے اوپر مذاق اٹھا رہے ہیں یا اس سے دوسروں کا نقصان کیسے کوئی نکال رہے ہیں، لیکن لائف بیکمس ایزیئر آئی تھنک کہ جب آپ فیملی میں اب ضروری نہیں ہے کہ ڈنڈورا پیٹیں سب کے سامنے، لیکن فیملی میں اتنا ہو کہ بھائی آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کو اوپنلی کہہ سکیں کہ آئی ہیو دس، میری طبیعت نہیں ٹھیک، تو ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک دوسرے کو احساس ہو کہ آپ خیال رکھ سکیں پھر ان کا۔ جب ہم اس کے اوپر ایسے آئی تھنک جب وہ لگا دیتے ہیں لیبل، دس از اے ٹیبو، یا اس کے اوپر بات نہیں کرنی، یا اٹس سم تھنگ اونلی فار ویمن، تو وہ پھر وہ جو مل جل کے ہوتا ہے آئی تھنک ایک دوسرے کا خیال رکھنا وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو میرا نظریہ اس کے اوپر ایسے ہے کہ دس از اے ڈیزیز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہے، ہم بیمار بھی اس وجہ سے ہوتی ہیں، اب عورتوں کو بیماری والی حالت ہوتی ہے، تو وی شوڈ ٹیک اٹ لائک ہیڈ ایک اور سم تھنگ ایلس، اے فیور، اور ایسی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور ایک چھوٹا سا قصہ بھی شیئر کروں گی، پھر میں آپ کی رائے پوچھنا چاہوں گی۔ آج تک ایسے ہے کہ بھائی میرے بھتیجے ہیں کافی، تو جب مجھے پیریڈس ہوتے ہیں تو میری شکل پہ نظر آ رہا ہوتا ہے قسم کا نا میری طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی، تو پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں سوشلائز کرنے کی۔ تو جب مجھے پھر کوئی پوچھتا ہے، تو ایک دفعہ میرے بھتیجے نے پوچھا تھا مجھے کہ کیا ہوا ہے، کہ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو میں نے صاف بول دیا کہ مجھے یہ ہے اور نتھنگ ٹو وری، نارمل ہے۔ تو وہ بھی شوق میں آ گیا ایک دفعہ، تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ یہ کیوں بتا رہے ہو، غصہ بھی کھایا اس نے مجھ پہ پھر کہ یہ بتانے والی چیز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے حساب سے یہ بتانے والی چیز ہے، تم اپنا دیکھ لو۔ تو پھر ہم نے ایک مہینہ گزرا، تو پھر ایسے ہی سچویشن آئی، اس نے پھر مجھے پوچھا وہی بات وہی سچویشن، تو میں نے پھر اس سے کہا مجھے وہ ہے جو تم نہیں جاننا چاہتے کہ مجھے ہے۔ تو پھر ہنسنے لگ پڑا، تو اس کو اوکے آئی نو کیا بات ہے، میں نہیں پوچھتا آگے۔ تو ایسے ہماری وہ نہ چلتی رہتی ہے نوک جھوک، اور تھوڑی سی میں غصے نہیں ہوتی کہ کسی کے اوپر کہ بھائی یہ آپ اس کا ٹیبو کیوں بناتے ہیں، لیکن آئی ٹیک اٹ لائک ہیومرس، اور کوشش کرتی ہوں کہ بھائی اس کا وہ زیادہ ایشو نہ بنے۔ اور رائٹ. یہ میرا وہ اس کے ساتھ اس کو دیکھنے کا نظریہ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، اور دینی لحاظ سے، یا اس کو کیسے دیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اصل میں زیادہ مسئلہ کلچر کا ہے، اور کلچر جس طرح بنتا ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے کلچر میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے کبھی دین کو ڈھنگ سے قرآن مجید کی روشنی میں پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی، اور دیندار بن گئے۔ بعض چیزوں پر ضرورت سے زیادہ زور دیا گیا، اور بعض چیزیں کمپلیٹلی اگنور کر دی گئی۔ آپ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات کہ کوئی خاتون حیض میں ہے، وہ ایک نیچرل سی بات معلوم ہوگی۔ ہم روزانہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر کے آتے ہیں، تو کیا اس کو ہم کوئی ٹیبو بناتے ہیں، کوئی مذاق کرتے ہیں، کوئی کسی آدمی پر طنز کرتا ہے؟ بعض اوقات آدمی کا ہم جانتے ہیں کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وہ بار بار جاتا ہے، تو کیا یہ کوئی مذاق کا ذریعہ بنتا ہے؟ انفارچونیٹلی چونکہ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی یہ انفارچونیٹ بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کو مردوں نے اپنے لیے ایک ایسا موضوع بنا لیا کہ جس پر نہ گفتگو کرنی ہے، جس کا نہ ان کو اویئرنیس ہونا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے، صبح کی نماز سے پہلے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مرد بھی خاتون بھی وہ نہا رہے ہیں،
हम्म ظاہر ہے یہ وہ والی باتیں ہیں کہ جو ہر وقت بیٹھ کے گفتگو نہیں ہوگی ان پر، हम्म مگر ان کے بارے میں اویئرنیس ہوگی. اور یہ हम्म سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. ہم اللہ کے حضور میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم پاکیزہ نہ ہو. یہ ناپاکی ناپاکیزگی کی حالت مردوں کو بھی لاحق ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم نے دین کو پورا اوور آل اس کے سٹرکچر میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم کو اپنے کلچر میں وہ فریگمنٹس میں ملا ہے کہ کسی کو نہانا ہے یا کسی کے کو پیریڈز آ گئے ہیں اور پھر اس پہ گفتگو بھی نہیں ہونی. تو اس سے یہ سارا گھپلا پیدا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بڑے بزرگوں کو رول ادا کرنا چاہیے، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہاں بھی اصل دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دین میں چند فریگمنٹس ہیں، کہ وہ اس کا دوپٹہ ایسا ہونا چاہیے، اس کا فلاں ایسا ہونا چاہیے، اس پہ شور مچا دو، اس کو ڈانٹ دو، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. اگر یہ نیچرل طریقے سے، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ بھائی بیت الخلاء بھی تو ایک ہے نا، روزانہ کا ایک معاملہ ہے، تو اس میں کیا ہم روزانہ مذاق کرتے ہیں हम्म اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں بتانا وہ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے جس طرح سے ہم انسانوں کو بنایا ہے، ہماری کچھ ضرورتیں ہیں، ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، اس سے متعلق اللہ کے احکام ہیں. وہ احکام اس کے پورے دین کے سٹرکچر میں ایسے خوبصورتی کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ اس دنیا میں اپنی نیچرل زندگی گزارتے ہوئے پاکیزہ بھی رہے. کیوں پاکیزہ رہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو ہی جنت میں داخل کریں گے، اور یہ हम्म دنیا امتحان ہی کی چیز کا ہے. اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں روزانہ کا یہ پیغام ملے کہ ہم اخلاقی طور پر پاکیزہ ہوں. تو انفارچونیٹلی یہ فزیکل ناپاکی کے بارے میں تو بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ دوسرے کے بارے میں شک کر رہے ہیں، دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گھٹیا قسم کا مذاق کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہاں ناپاکی کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. سو हम्म یو نو دین کو صحیح طرح سے جیسا کہ وہ ہے اپنے کل میں اور پھر اپنے اجزاء میں، اس کے جو ڈفرنٹ پارٹس ہیں، پورشنز ہیں، the way they fit together، یہ جب ہم سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی. اور یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ مینسز کی نوعیت ایسی ہے کہ عام طور پر مرد حضرات اس کو ڈسکس نہیں کرتے، خواتین ہی کو ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی مرد کے پاس اس کی ڈسکشن آ جائے تو اس کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ سینسیٹیو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کی بالکل بات ہی نہ کر پائے. تو میرا خیال ہے کہ اوور آل دین کی اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا हम्म आई थिंक भाई औरत को खुद डिसाइड करना चाहिए ना कि वो कितना शेयर करना चाह रही है या नहीं. ہے. جی जाहिर है कि भाई एक औरत को शर्म आ रही है इसको शेयर करने में, तो इट्स ओके. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई वो अब जैसे मैंने कहा ढिढोरा पीटे इस चीज़ का. جی लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप सफ़र करो इसके नीचे और इसको ऐसा एक दीन का तकाजा देख के चलो कि भाई मुझे तो ममनू है इसके ऊपर बात करनी किसी के साथ. जैसे अब मैंने یہ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और काफ़ी ऐसे मैंने फैमिलीज भी देखी हैं जिसमें सिंगल पेरेंटिंग होती है. मर्द की बच्चियां होती हैं, तो वो मैं सोचती हूँ उनके लिए भी तो कितना अहम होता है कि भाई वो अपनी बच्ची के लिए ये इस टॉपिक को भी समझें और देखें कि क्या आने वाला है या क्या होने वाला है. तो ऐसा बाप तो जैसे आप जर्मनी में तो ये ऐसा होता है कि भाई इतनी वो नहीं होती गैदरिंग फैमिलीज की कि भाई औरतें खुद कर सकें. माइक्रो लिविंग होती है एक किस्म की माइक्रो फैमिलीज होती हैं. तो वहां तो भी फिर ऐसा होता है कि भाई बाप जाएगा और पैरेंट्स लेके आएगा बच्ची के लिए, वो और कोई नहीं कर सकता फिर. तो بالکل आई थिंक بالکل इट्स अ नॉर्मल थिंग. वी शुड टेक इट लाइक जैसे दूसरी डेली चीजें आपने जिसको जैसे देखना है या लाइक जैसे आप बीमार हो, आप दवाई लेने जा रहे हो किसी के लिए या कुछ जरूरत की चीज लेने जा रहे हो. आई थिंक वी शुड टेक इट लाइक दिस. एंड इसका वो ज्यादा वो नहीं बनाना चाहिए कि भाई जैसे कोई जिन निकल आया हो या لیکن میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ یہ موضوع آپ نے پچھلی مرتبہ بھی چھیڑا تھا، حیا کا. حیا بھی ایک بڑی نیچرل چیز ہے، وہ بھی ایک بڑی مطلوب چیز ہے. لیکن
ہمارے دین میں جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے بیلنس کے ساتھ زندگی گزاریں کہ جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح طرح بیٹھ جائے. اس کے لیے میچورٹی کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں میں میچورٹی نہیں ہے. اور یہ آتی ہے اس طرح سے کہ آپ تمام چیزوں کو اجزاء کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں. بعض چیزیں جو ہمارے لیے اجنبی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ پاکستان گئی ہوں گی پنجاب میں مذاق بن جاتی. ہوں ایک گروپ ہے اس کا مذاق ہو رہا ہے. وہ ہمارے یہاں چونکہ انٹرٹینمنٹ کی بھی کمی ہے تو وہ مذاق پھر جو ہے نا وہ ہمارا انٹرٹینمنٹ بن جاتا ہے. اور ایسی چھوٹی چھوٹی چھچوری غیر اخلاقی چیزوں کو وہ موضوع بناتے ہیں مذاق کا ایک گروپ دوسرے سے الگ. مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ خواتین کے بارے میں کر رہی ہیں, خواتین جو ہے وہ مردوں کے بارے میں کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک کمی ہے ہمارے ہاں ایک میچورٹی کی, یہ اچھی کمیونیکیشن سے آ سکتی ہے. اور ہوں کمیونیکیشن ہماری بہت پور ہے. ہوں ہم اس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پائے, جس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ ایگزیجریٹڈ حیا کا ہے, اور ایک اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا روب کا ہے. احترام عزت بہت بڑی چیز ہے, بہت امپورٹنٹ ہے اگین, لیکن ود ان لمٹس. ہوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں وہ ڈانٹیں گے, ان کے سامنے کوئی بات نہیں کی جا سکتی, اور وہ جب آئیں گے تو سب اپنا سر نیچے کر لیں گے. اس طرح کی جو ایگزیجریٹڈ چیزیں انہوں نے بڑا مسئلہ پیدا کیا ہے. تو اس کا جو میرے نزدیک اس کی جو کی ہے اس کے سولوشن کی, وہ وہی ہے کہ جو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں, کمیونیکیشن. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور کمیونیکیشن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگین, جو چیز ہمارے یہاں بہت مسنگ ہے وہ پھر وہی چیز ہے کہ جو اس وقت آپ جس کو سالو کرنے ہوں کی کوشش کر رہی ہے, کوشچننگ. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. میرے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں, ہوں میں دین کو جاننا چاہتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے یہ کہاں ہے, یہ کیسے فٹ بیٹھتا ہے. میں آپ کو کوئی جواب دوں, آپ کا نہیں, مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے میں نے جواب بھی ٹھیک نہ دیا ہو سکتا ہوں ہے میں خود کنفیوزڈ ہوں. سو دین کو سمجھنا, دین کو سمجھ کر آگے چلنا اور اس پر عمل کرنا, اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. اور یہ ایک کلیکٹو پروجیکٹ ہے. یہاں بھی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک خیال ہوتا ہے جی کہ ایک کوئی خالد رئیس صاحب ہے, ان کو سارا کچھ پتا ہے, ان سے جا کے آپ پوچھیں, باقی ہم سب بیوقوف ہیں. نہیں, ہوں ان کو بھی جتنا پتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. آپ کو بھی بہت کچھ پتا ہے, آپ کو اللہ نے ایک وزڈم دی ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ میں بعض پہلوؤں سے محروم ہوں. سو یہ سب گپلا ہوا ہے. ماضی کو اب ایک اپنے لیے ایک وہ رکھے پوائنٹ آف ریفرنس, لیٹس موو آن, اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ. ایک اچھا. بات میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ہمارے دیسی کلچر میں نہیں ہے, کافی کلچرز میں آپ دیکھیں, جیسے جاپان کا کلچر ہو گیا یا چائنا میں بھی, اور ویسٹرن میں بھی, یورپ میں کافی سال کافی صدیاں پہ اس پہ ٹیبو رہا ہے. اور آج تک بھی میں سمجھتی ہوں اور دیکھتی بھی ہوں کہ مرد حضرات یہاں جرمنی میں بھی جو نان مسلم ہیں وہ بھی اوپنلی اس کے اوپر ڈسکس کرنا نہیں پسند کرتے. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ میں کافی سالوں سے میرے جو کولیگس ہیں وہ مرد رہے ہیں, اور مردوں کی ٹیم میں کام کرتی رہی ہوں ایز اے سنگل کولیگ, فیمیل کولیگ. تو وہاں بھی ایسے مسئلے پیدا ہوتے تھے کہ میں کوئی ورکشاپ ہم تیار کر رہے ہیں یا کوئی اہم دن ہے ہمارا سیمینارز یا لیکچر کا دینے کا, تو پیریڈس آگے ہیں تو مجھے ظاہرہ پوچھتے ہیں, ہم ملنے جلانے میں پوچھتا ہے انسان کہ کیا حال ہے, تو میں اوپنلی بول دیتی تھی کہ بھائی میں آئی ہیو مائی پیریڈس, اور میری طبیعت نہیں ٹھیک اس کی وجہ سے. تو وہاں بھی میں نے یہ دیکھا کہ مرد فریز ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی آگے سے جواب کیا دینا ہے. وہ اتنا بھی نہیں کہتے کہ بھائی آپ بھائی اپنی طبیعت آپ کی ٹھیک ہو جائے یا ایسا کچھ, وہ ٹاپک چینج کر لیتے ہیں. تو جہاں میں آج کام کر رہی ہوں جس ادارے میں, وہاں ہم نے پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ ہم اوپنلی اس کے اوپر بات کریں گے اور شیئر کریں گے. اور کیونکہ جو ہمارا فیمیل پیریڈس کا سلسلہ ہوتا ہے منتھلی, اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ صرف کو پیریڈس وہ 7 دن یا جو ہوتے ہیں اس کے متعلق عورتوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کچھ دن پہلے ہی وی آر ناٹ فیلنگ مینٹلی ویل,
عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ زیادہ سوشلائز نہیں کرنا چاہتی، زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتی کچھ دن پہلے سے ہی. تو ایسی چیزیں وہ اور کریٹو ہمارے جو برین ہے ام، وہ کریٹو اتنا نہیں ہوتا جتنا دوسرے دنوں میں ہوتا ہے. تو جو پیریڈس آنے کے پہلے بھی کوئی دن ایسے ہوتے ہیں جو آپ جہاں آپ کی طبیعت خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ابھی پیریڈ شروع نہیں ہوئے. تو یہ چیزیں جب میں نے پڑھی اور دیکھی تو میں نے خود بھی سمجھا کہ ہاؤ لانگ آئی اگنور دس. کہ میں نے مجھے خود نہیں پتا تھا کہ بھائی ایسا پروسیجر بھی ہے کہ آپ کا جو آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے کام پہ، یا کوئی کام کر رہے ہیں آپ کنسنٹریشن آپ کی ویک ہے. آ، یہاں میں ریگولرلی جم جاتی ہوں، وہاں میں نے نوٹس کیا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ہی پیریڈ سے میری جو ویٹ ہوتی ہے، جو میں جس مشین کے ساتھ میں جو ویٹ میں ریگولرلی لیتی ہوں وہ نہیں لے پاتی. مجھے 10 یا 15 kg کم کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرے جسم میں اتنا طاقت ہی نہیں ہوتی. تو ابھی پیریڈ سٹارٹ بھی نہیں ہوئے. تو ایسی چیزیں میں نے نوٹس کی سالوں سال میں، بھائی کیا کیا اثرات ہوتے ہیں اس چیز کے، اور کیا کیا موڈ سوئنگس بھی پھر آتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم عورتیں ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں موڈ سوئنگس ہیں. ہمارا جو بایولوجیکل سسٹم ہے اس کی وجہ سے ایسے ہے. تو وہ جب آج ایک دفعہ سمجھ جائے نا، اور میں نے کام پہ بھی یہ چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں، تو میرے کولیگ ہیں جو مرد بھی ہیں، ان کو پتا ہے کہ جب مصباح بولے کہ اس سچویشن کو کہتے ہیں پری مینسٹرل سنڈروم، PMS. تو میں ان کو بول دیتی ہوں آئی ہیو PMS. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم جو کام، وہ مجھے کوئی پھر کہتا نہیں ہے کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں نہیں ختم کیا، یا کوئی کریٹیوٹی والی چیز مجھے کوئی نہیں پھر دیتا. یا میں کہتی ہوں اس کو میں 2-3 ہفتے بعد کروں گی کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو دا مائنڈ فار دس. تو اور مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ 2 ہفتے ایسے نکلتے ہیں کہ میرے پاس آئیڈیا سے آئیڈیا آ رہے ہیں اور میں دنیا کو فتح کرنا چاہ رہی ہوں. اور ایک ویک جو پیریڈ سے پہلے آتا ہے یا پیریڈس خود جو ہوتے ہیں اس دوران میں ڈم ہوتی ہوں، میرا دل نہیں کرتا کچھ نیا شروع کرنے کو. میں جو چیزیں صرف جو روٹین میں ہوتی ہیں وہ کرنا چاہتی ہوں، پھر جن کا مجھے پتا ہے یا جن کا. اور زیادہ تر ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے ہماری کوپریشن پارٹنر جس پہ ہم نے ملاقات کرنی ہے، اس کا میرا بالکل نہیں من ہوتا پھر کہ کسی کے ساتھ ملاقات کروں. تو ایسی چیزیں پھر ہم پلاننگ میں بھی دیکھتے ہیں کہ اب میں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے منتھلی کیلنڈر میں اس کو میں نے درج کر لیا ہوا ہے کہ میری PMS کب ہے اور میری منسٹریشن کب آ رہی ہے. تو اس کو میں کرتی رہتی ہوں، اپنی اسکیجول میں بھی اس کا ڈالتی رہتی ہوں کہ بھائی یہاں ٹھیک نہیں ہے ایسی چیز کرنا، اس لیکچر کو شاید ہم کسی اور دن کر لیں. تو ایسے میں نے اس کو پلاننگ اس کو اسکیجول میں لے آئی ہوں اس چیز کو. تو اس چیز کو میں تقریباً کوئی 1-2 سال ہوا کر رہی ہوں. اس سے پہلے میرا بھی نہیں دماغ ہوتا تھا اس چیز کے لیے کہ اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. تو جب دن آتے تھے آ جاتے تھے تو ہم کچھ نہیں دیکھتے تھے. ابھی ہم میرا کہنے کا مطلب ہے ہم عورتیں خود اویئر نہیں ہیں اس چیز پہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کہاں ہم ویک ہیں، کہاں ہم اپنے آپ کو زیادہ سٹریس دے رہے ہیں ضرورت سے زیادہ. تو اس کا نالج جب ہمیں ہوگا تو آئی تھنک یہ صرف میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ صرف پرابلم مردوں پہ بھی نہیں ہے، عورتیں خود اس چیز کو اگنور کرتی ہیں، اس چیز کو اس تفصیلی سے نہیں دیکھتی جیسے دیکھنا چاہیے. لائف وڈ بی ویری ایزیئر جب ہم شروع کریں اس ٹاپک کو زیادہ. اور آئی تھنک اٹ از ناٹ مسلم میٹر، اٹس پوری دنیا میں یہ ایک میٹر ہے کہ ہم اس کی چیز کے اوپر اتنا زیادہ وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے. امیزنگ. اس بار آپ نے جو کچھ بات کی ہے اٹس امیزنگ، ماشاء اللہ. آنےسٹلی میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں. میں ان باتوں کو کچھ نہ کچھ جانتا تھا، مگر جس کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کیا ہے، اور میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں ایک اسکول میں، اور اس سے پہلے بھی میں نے کام کیا. آنےسٹلی یہ چیز اگر مجھے اس طرح سے معلوم ہوتی، اور ظاہر آدمی گھر میں بھی ہوتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو مرد اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے، اور وہ خواتین کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو اس کا الاؤنس دیتے.
اس بات کی کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے گھپلے ہوتے ہیں. اب ایک خاتون ہے، ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس طرح سے فوکس نہیں کر سک رہی، اور ایک دوسرا کوئی باس ہے یا کوئی کولیگ ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، وہ ان کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن رکھے ہوئے ہیں وہ چونکہ پوری نہیں اتر رہی تو ہوں۔ مس ایک بہیو کر ایک رہا ہے. ایک پوائنٹ میں بتانا چاہوں گی اس جگہ کہ زیادہ تر جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ اس پی ایم ایس فیز میں زیادہ تر ہوتے ہیں. کمال ہے. آئی مین اٹ از امیزنگ یہ آنیسٹلی، بھی اگر یہ ایک اسٹڈی ہے اویئرنیس اس کے ہو. بارے میں کہ اس فیز میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، آرگیو میں نہیں جانا چاہیے میاں بیوی کو خاص طور پہ، کیونکہ وہاں زیادہ تر یہ جھگڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس طریقے سے سالو نہیں ہو پاتے جیسے ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں اگر کوئی اللہ کا ماننے والا اور اس سے ڈرنے والا ہو شخص، تو وہ یہ محسوس کرے کہ یار یہ خواتین جو ہیں ان کو ہم سے زیادہ پاکیزگی کے مسائل لاحق ہوتے ہیں، ان کو ماں بننا ہوتا ہے. اس لیے ہوں اللہ نے ان کے سسٹم میں یہ ایک ایکسٹرا ایڈیشنل چیز رکھی ہوئی ہے جو ہم میں نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں پوری طرح اویئر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وی ڈونٹ گو تھرو دیٹ ایکسپیرئنس. کتنا امپورٹنٹ ہو، یہ کتنا اچھا ہو جائے کہ یہ ہمارے سسٹم میں، ہمارے کلچر میں ایسے اس کی انفارمیشن جائے کہ لوگ اس کے ساتھ اویئر ہوں. جیسے مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص جب گھر میں بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ اس کا خیال رکھتے ہیں نا، آپ اس کا احترام کرتے ہیں، آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو اگر خواتین کے ساتھ ابتدا ہی سے تقریباً یہ معاملات ہیں، اس کے بارے میں تو پوری اویئرنیس ہونی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بندوں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اس سے پہلے ایک اس کی پری ریکوزٹ ہے کہ ہم بندوں کو جانیں تو صحیح. ہم جانیں گے نہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں گے؟ سو آئی تھنک یہ جو آپ نے کام کیا اور جو انیشیٹو لیا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ آنیسٹلی میں آئی ایم امیزڈ. مجھے خود نہیں یہ باتیں اس کلیئرٹی کے ساتھ معلوم تھی. تو انشاءاللہ we'll continue talking about it. یہ بڑا انشاءاللہ. بڑا اہم موضوع ہے. ہاں، بہت آپ کا آپ شکریہ کہ چاہتے ہیں تو آپ نے میں اس اس کو کے اوپر ڈسکس. تفصیل بھی آپ کو نیکسٹ ٹائم بتا سکتی ہوں کیونکہ اس کے ابھی تو میں نے صرف اوپر اوپر سے بتایا، لیکن اس سے وش آئی کین ٹیل یو مور جی اس کے اباؤٹ اٹ. بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے آگے لے کے بڑھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمارا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے. آپ کی آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت اچھا لگتا ہے. نہیں، تو انشاءاللہ آپ اس کی کو بڑی کنٹینیو عنایت کریں جناب. گے. آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر ہمیں اویئر کیا اور انشاءاللہ اس پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. انشاءاللہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اوکے، خدا حافظ ڈاکٹر صاحب. خدا حافظ.